आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम ही छाओं में तलवारों की। और फिर कहते हैं तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। और फिर जो आज लोग कहते हैं कि मुसलमान तो पैसे के पीछे, भूख प्यास और इस लालच के पीछे मरता है, इकबाल ने इशारा किया महमूद गजनवी की तरफ। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ के बुत को तोड़ने की बारी आई तो हिंदू पंडितों ने, बिजनेसमैन ने सोने हीरे जवाहिरात उनके कदमों में रख दिए और कहा कि ये हीरे ले लीजिए, ये सोना ले लीजिए, ये जवाहिरात ले लीजिए, लेकिन सोमनाथ के बुत को ना तोड़िए। एक तरफ दुनिया की ऐशो इशरत थी तो महमूद गजनवी ने ये कहा कि अगर मैं सोने हीरे और जवाहिरात को वसूल कर लेता हूं तो तारीख मुझे महमूद बुत फरोश के नाम से जानेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तारीख मुझे बुत शिकन के नाम से जाने। यहां इकबाल कहते हैं कि कौम अपनी जो जरो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती। आज लेकिन जवाब शिकवा में इकबाल ने एक थप्पड़ रसीद किया इस मिल्लत को, इस उम्मत को, कि होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। कि आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारे जो टीचर्स मेरे दोस्त हैं ये मुझसे अक्सर कहते हैं कि जी तालीमी निसाब में हमारा नज़रियाती एलिमेंट क्यों नहीं है, तालीमी निसाब में खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगियाँ क्यों नहीं हैं, तालीमी निसाब में अहले बैत की ज़िंदगियाँ क्यों नहीं बताई जाती, तालीमी निसाब में औलियाए कराम की ज़िंदगियाँ क्यों नहीं बताई जाती। तो मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, और ऐसी बातों को लोग करने से अक्सर डरते हैं। बात यह है कि जब IMF या वर्ल्ड बैंक आपको लोन देता है, कर्जा देता है, तो वो आपका रिश्तेदार नहीं है। मैं किसी को कर्जा दूंगा तो मैं उससे कहूंगा कि तुम मेरे बूट भी पॉलिश करो, तुम मेरी गाड़ी पे भी कपड़ा मारो, और मैं तुम्हें लात मार के भेजता हूं तो तुम्हारी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि तुम बात करो। इसी तरीके से जब अमेरिका साहब इस कौम को कर्जा देते हैं तो हम उनके बूट भी पॉलिश करते हैं, उनकी गाड़ी पे भी कपड़ा मारते हैं, फिर वो हमारी बेटी को भी उठा के ले जाते हैं और हम बेगैरत बन के बैठे रहते हैं। फिर वो हमारे बच्चों को इस्लामाबाद की सड़कों पे गाड़ी के नीचे कुचल के भी चले जाते हैं, कभी रेमंड डेविस की सूरत में हमारे बच्चों को मार के चले जाते हैं और हम सलूट मार के उन्हें वापस भेजते हैं, क्योंकि हम उनके मकरूज हैं। हम लोगों ने कर्जा लिया, अपनी गैरत को बेचा। अब हल क्या है? हल ये है कि कौम को गैरतमंद बनना होगा। जहां एक वक्त पे 2 रोटियां खाते हो और दूसरे से मांग के खाते हो, उससे बेहतर है कि अपनी हक हलाल की कमाई की एक ही रोटी खा लिया करो। आज हमने ये बताना है, देखें, मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। बार बार कायदे आज़म ये बात कहा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्तकबिल में आकर इस कौम के हुक्मरानों ने अपना ज़मीर, अपनी गैरत, अपना सब कुछ बेच देना है। और पिछले 70 सालों से हो रहा है। पार्टियां चेंज होती हैं, शक्लें वही रहती हैं जो बार बार सामने आती हैं। एक बात आज भी मैं, क्योंकि सोशल मीडिया से ये जो जितनी वीडियोस बन रही है, मैं पहुंचाना चाहता हूं पैगाम अपने वज़ीर आज़म साहब से। उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपके दौरे हुकूमत में मौलाना समीउल हक को शहीद किया गया, आपके दौरे हुकूमत में खादिम हुसैन रिजवी को जेल में भेजा गया, आपके दौरे हुकूमत में हाफिज सईद जो अपनी बगैर तनख्वाहों के शहादतें दे रहे कश्मीर में, उसको, उसकी जमात पे पाबंदी लगाई गई। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, कल को अगर भारत के साथ जंग होती है तो क्या फवाद चौधरी साहब के वालिद साहब जहाद करेंगे या शीरी मजारी की बेटी जहाद करेगी? ये दीनी मदारिस किसी भी मकतबा फिक्र के हों, ये कौम का असासा होते हैं।
یہ ممی ڈیڈی برگر بچے اسلام آباد کے جہاد کے لیے نہیں جاتے، مشکل وقت میں یہی مدارس کے بچے تم لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، انہیں دہشت گردی سے نہ جوڑو۔ اور دوسری بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں فرقہ واریت کے بت کو توڑنا ہے، آج ہمیں یہ سنی شیعہ وہابی سے نکلنا ہے۔ جب آپ کو شام میں مارا جاتا ہے، سیریا، لیبنان، فلسطین میں مارا جاتا ہے تو مسلک نہیں پوچھا جاتا۔ جب کشمیر کی بیٹی کو اس کا ریپ کیا جاتا ہے اور اس کے قاتلوں کے خلاف ایک آواز ہندوستان میں نہیں اٹھتی، قاتلوں کے حق میں پورا ہندو بنیا مظاہرے کر رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے سنی بچی کو مارا یا شیعہ بچی کو مارا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے مسلمان کی بیٹی کو مارا۔ تو آج مسلمان کیوں نہیں ایک ہے؟ ہم نے وزیر اعظم صاحب کو اس لیے وزیر اعظم بنایا کہ وہ ریاست مدینہ بنائیں، اس لیے نہیں کہ آسیہ ملونہ کو رہا کیا جائے۔ ہمیں آج بھی امیدیں وابستہ ہیں کہ شاید یہ دو چار جو وزراء الٹے مشورے دیتے ہیں ان کو سائٹ پہ کر کے اللہ کرے کہ اللہ کام لے ہمارے وزیر اعظم سے اور انہیں ریاست مدینہ بنانے کی توفیق بھی دے۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا بچوں، آپ لوگوں سے اور ان ماؤں سے جنہوں نے تربیت کرنی ہے بچوں کی، خدا را بچوں کی تربیت میں یہ گانے یا ٹیلی ویژن یا ریڈیو سنتے کہ وہ لگا کے بچوں کو نہ سلایا کریں۔ بچوں کو سلانے سے پہلے بتایا کریں کہ بیٹا تمہارے رول ماڈلز میں سے ایک طارق بن زیاد بھی تھا جس نے کشتیاں جلا دی تھی لیکن واپسی کا رخ نہیں کیا تھا۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بچہ تم لوگوں کے رول ماڈلز میں سے ایک محمد بن قاسم بھی تھا جسے ایک بہن نے کئی ہزار میل دور سے خط لکھا تھا اور وہ 17 سال کی عمر میں آ کے سندھ کو فتح کر چکا تھا۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ تمہارے رول ماڈلز میں سے ایک صلاح الدین ایوبی بھی تھا کہ جو 2 سال سویا نہیں تھا جب شام سے ایک قافلہ گزر رہا تھا مسلمانوں کا، اور ایک صلیبی جرنیل نے اس قافلے کو روک کے ان کو تذلیل کا نشانہ بنایا اور کہا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد کو، کدھر ہے وہ؟ تو وہ اس گستاخ کی خبر جب صلاح الدین ایوبی کو پہنچی تو 2 سال سکون کی نیند نہیں سوئے صلاح الدین ایوبی، اور انہوں نے دعا کی اے اللہ مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں بیت المقدس فتح نہ کروں اور جب تک میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا نہ کروں۔ بچوں آپ کے رول ماڈلز ایسے لوگ ہونے چاہیے، اس سکون کی نیند نہ سوئے جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتا ہے، وہ اپنے مذہب کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ بیٹا یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد ملا، یہ ملک کنویں بھر جاتے تھے ہماری لاشوں سے، ماؤں کے پیٹوں کو کاٹ کے ان کے جو بچے پیٹ میں ہوتے تھے ان کی بوٹیاں بنائی جاتی تھی ان کے سامنے، تب جا کے یہ ملک ملا۔ خدا را اس ملک کے ساتھ اتنا انصاف کر دو کہ اپنے ٹیلی ویژن سے ہندوستانی چینلز کو مسترد کر دو۔ یہ نمبرز لینا is not an achievement۔ مجھے یا شاہد کو یا سیف کو، ہم لوگوں کو خوشی ضرور ہوگی کہ مستقبل میں ہمارا بچہ اٹھ کے آتا ہے کہ میں آرمی آفیسر بن گیا، میں وکیل بن گیا، میں انجینئر بن گیا یا ڈاکٹر بن گیا، لیکن اس سے زیادہ خوشی تب ہوگی جب ہمارا بچہ اٹھ کے آئے گا اور کہے گا کہ فلاں بندہ میرے ملک کے خلاف بکواس کر رہا تھا اور میں نے اسے چپ کرایا۔ اپنے ملک کا دفاع کرانا سکھائیں اور بتائیں کہ ہم لوگ پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، کشمیری بعد میں، پہلے پاکستانی ہیں۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے شکایت ہمیشہ ملتی ہے پنجاب والوں سے، یہاں پر جو بھی پٹھان رہتا ہے اسے سینے سے لگانا سیکھو تاکہ وہ ایک آپ کا پیغام لے کے خیبر پختونخوا میں جائے کہ یہاں کے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ وہ پنجابی نہیں ہے جن کا امیج وہاں جا رہا ہے۔ ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک ہونے چاہیے۔ میں پشاور جا کے جلسہ کیا، میں نے ڈیرہ اسماعیل خان جا کے جلسہ کیا، میں نے کوہاٹ جا کے جلسہ کیا، خدا کی قسم پنجاب سے وہ پیار نہیں ملا جتنا پیار مجھے خیبر پختونخوا سے ملا۔ تو یہ پیار آپ لوگوں نے ان لوگوں کو دینا ہے، تب جا کے پاکستان بنے گا۔
تب جا کے ہم لوگ مستحکم ہوں گے۔ اور خدارا یہ لوکل لیڈروں کو چھوڑو، ان کا پیچھا کرنا، قائد اعظم کو پڑھنا شروع کرو تو میں اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑے اسلامی ہیرو ہمارے ہر کتاب کے سامنے موجود ہیں، کتنے بڑے اسلامی ہیرو ہم سب کی جیب میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ میں ایک اسکول میں والدین سے کہہ رہا تھا کہ جی تربیت کا بڑا فقدان ہے، ایک بزرگ بڑے غصے میں آگے کہتے ہیں کہ میں نے بڑے اچھی تربیت کی اپنے بچوں کی، آپ غلط بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا پڑھایا اپنے بچے کو؟ پہلی بار کتاب پکڑائی تو کہتے ہیں ABC پڑھائی۔ میں نے کہا دوسری کتاب پکڑائی تو کیا پڑھایا؟ کہتے ہیں الف بے پکڑائی۔ اب غور کریجئے گا، میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، کتاب کے تیسرے صفحے سے ABC الف بے پڑھاتے ہو، کتاب کے پہلے صفحے پہ جس بابے کی تصویر بنی ہے نہیں بتاتے وہ بابا کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 3-4 سال کا بچہ پہلی بار پینسل اٹھاتا ہے، اسی بابے کی داڑھی مونچھ بنا رہا ہوتا ہے۔ اور جو قوم اپنے لیڈرز کا احترام کرنا نہیں جانتی، بھول جاؤ وہ والدین کا احترام کرے گی، یہ ٹیچرز کا احترام کرے گی۔ قائد اعظم ہمارے سیاسی پیشوا ہی نہیں، ہمارے روحانی پیشوا ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خاص الخاص نظر عنایت تھی اقبال اور قائد پر۔ کشمیر سے ایک سید زادے آتے ہیں اور اقبال کو دیکھ کے دھاڑے مار کے روتے ہیں۔ اقبال اپنی جیب سے پیسے نکال کے دینے لگتے ہیں کہ یہ لیجئے، آپ ضرورت مند ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ضرورت مند نہیں ہوں، اپنے خواب کی تعبیر پہ رو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جماعت شروع ہو رہی ہوتی ہے، رسول اللہ جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، صدیقین صالحین کی ایک کثیر تعداد وہاں موجود ہوتی ہے، رسول اللہ جماعت شروع نہیں کراتے، بار بار پیچھے رک کر کے دریافت کرتے ہیں کیا اقبال آگے؟ یہ مقام ہے آپ کے لیڈرز کا، یہ نظر عنایت ہے رسول اللہ کے آپ کے لیڈرز پر۔ لیکن ہمیں نصاب میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے، والد کا نام پونجا جنا، اچھا جی والدہ کا نام فلاں، اور جی وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، وہاں فوت ہو گئے۔ اور ہمیں اس قائد اعظم سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس قائد اعظم سے غرض ہے جس نے غازی علم الدین شہید کا کیس لڑا تھا۔ ہمیں یہ بتاؤ وہ قائد اعظم تھا۔ ہمیں اس قائد اعظم سے غرض نہیں ہے کہاں پیدا ہوئے کہاں فوت ہوئے، ہمیں اس قائد اعظم سے غرض ہے۔ ہمیں بتاؤ کہ یہ مسلمان جب چکی میں پس رہے تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو برطانیہ سے واپس آیا وہ قائد اعظم اور اس نے ایک آزاد سلطنت ہم لوگوں کو دی۔ لیکن ہم احسان فراموش قوم ہیں۔ قائد اعظم کی ایمبولنس کئی گھنٹوں گوادر میں زیارت میں کئی گھنٹوں رولتی رہی، وہ زندگی کی آخری سانسیں لیتے رہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس میں قائد اعظم ہے۔ اور آج اگر میں بتاؤں کہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا اس قوم نے، اس قوم کے حکمرانوں نے، اگر یہ بات بتانا شروع کر دوں شاید گھر جانا مجھے نصیب نہ ہو واپس۔ ہم احسان فراموش لوگ ہیں، ہم لوگوں نے ہر تھرڈ کلاس لیڈر کے پیچھے اپنے قائد کو بیچا، ہم نے ہر تھرڈ کلاس لیڈر کے پیچھے محترمہ فاطمہ جناح کو مسترد کر دیا تھا، ہم نے ہر تھرڈ کلاس ڈکٹیٹر کے پیچھے پاکستان کے بانیوں کو مسترد کر دیا تھا، ان کی فیملیز کے ساتھ کھیلا۔ خدا را آپ جاگ جاؤ، اپنا ضمیر بیچنا ختم کرو۔ یہ بات ایک سکول کے فنکشن میں آ کے کرنا بہت ضروری تھا کہ یہاں ABC تو آپ پڑھ لو گے بچہ، لیکن مستقبل میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، مستقبل میں اگر آپ میں سے کوئی وزیر اعظم یا جج صاحب بن جاتا ہے تو اسے پتہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کے کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتا ہو، اپنے اسلام اور پاکستان پہ سمجھوتا نہ کرے۔